ख्वाब में तुमाना मदनी मदीने वाले, मेरे ख्वाब में तुमाना मदनी मदीने वाले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सिलसिला है ख्वाबों की ताबीरें और मदनी चैनल पर आप मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ साथ इस सिलसिले में अपने ख्वाब मालूम करते हैं, उनकी ताबीरें बयान की जाती हैं। अव्वल ताखिर अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल रहिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी उतना ही सवाब का ख़जाना भी ज़्यादा आपके हाथ आएगा। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने तकर्रुम निशान है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि कल बरोज़ क़यामत तुम में से मेरे ज़्यादा नज़दीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो जितना कसरत से इस दुनिया में अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को याद करता होगा, दुरूद पाक पढ़ने का आदी होगा, अपने दिल में उनकी याद को बसाता होगा, कल बरोज़ क़यामत बतौर इनाम उसे अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उतना ही ज़्यादा कुर्ब नसीब होगा। और कौन नहीं चाहेगा कि उस मुश्किल घड़ी में, उस आजमाइश के वक्त में कि जब माँ अपनी बेटी से भाग रही होगी, बाप अपने बेटे से दूर हो रहा होगा, दोस्त को नहीं पहचानता होगा, कोई किसी को एक नेकी देने को तैयार ना होगा, ऐसे मुश्किल वक्त के अंदर अगर मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो जाए और आपकी नज़र शफ़क़त नसीब हो जाए तो मेरा बेड़ा ही पार हो जाएगा। तो कसरत दुरूद कीजिए। आज शब रोज़ में हम न जाने कितने घंटे, कितने ही औक़ात जो है वो अपने फजूल गोई के अंदर गपशप के नाम पर सर्फ कर देते हैं। अगर हमें इन औक़ात की कदर करनी है और इन्हें अपने कीमती औक़ात में तब्दील करना है, तो जहाँ पर हम दीगर इबादत करते हैं वहीं पर हमें इस बेहतरीन इबादत अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि दुरूद पढ़ा जाए, सलाम पढ़ा जाए, उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें कल बरोज़ क़यामत भी इसकी बरकतें मिलेंगी और इस दुनिया के अंदर भी दुरूद पाक गमों को दूर करने और मुश्किलात को आसान करने का बाइस हुआ करता है। तो दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब और देखते हैं कि आज हमारे नाज़रीन हमसे क्या ख्वाब बयान कर रहे हैं। कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको मदनी गुलदस्ता भी दिखाएंगे, वो क्या होगा, किस बारे में है, उम्मीद है कि आपको वो पसंद भी आएगा। वो कुछ देर के बाद आपको बयान किया जाएगा। फ़िलहाल आपकी कॉल्स को सुनते हैं। जी सुनाइए। सर मैं चिन्योट से असद अली बात कर रहा हूँ और ख्वाब में मैं बहुत ज़्यादा मछलियाँ देखता हूँ, जरा इसकी ताबीर बता देंगे। ख्वाब में बहुत ज़्यादा मछलियाँ देखते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अर्ज़ करता हूँ। नेक्स्ट। मैं सैयद मुर्तज़ा जुनैदी बोल रहा हूँ जद्दा से। मेरे वालिदा को एक ख्वाब पड़ा। इस ख्वाब में खुला सा समंदर बहुत खूबसूरत था, 3 बड़े बड़े घोड़े भाग रहे हैं और ऐसे मछलियाँ उछल उछल के इंसान बन जा रहे हैं। इस ख्वाब की मुझे ताबीर सुनाइए, जज़ाकल्लाह खैरन। आमीन। वालिदा का ख्वाब है, घोड़े नज़र आते हैं, समंदर है, पानी है, मछलियाँ हैं। इंशाअल्लाह आज तो सभी मछलियाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट। मेरी वाइफ है तो इसको रात को ना अक्सर कच्चा गोश्त नजर आता है, एक दिन छोड़ के 2 दिन बाद आ जाता है या लगातार आता है, ऐसे ही है। कच्चा गोश्त नज़र आता है। इंशाअल्लाह जी 3 कॉल्स हमने जो है वो शामिल की हैं सिलसिले में। सबसे पहले असद भाई थे हमारे चिन्योट से और कसरत के साथ ख्वाब के अंदर मछलियाँ इनको नज़र आती हैं। मुतलकन मछलियों का देखना ये नेमत और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से किसी नफ़ा मिलने की दलील होती है। तो हो सकता है
آپ جو کام کاج وغیرہ کرتے ہیں اور یا نوکری وغیرہ کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا آپ کا معاملہ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں یہ ایک بہتری کی صورت ہے. اور اگر کچھ اور آپ کا کوئی ارادہ ہے، کوئی ایسا آپ نے ارادہ کیا تھا کہ آپ جن دنوں خواب دیکھا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں ایک اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو اس ارادے میں، اس کام میں، اس جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ عز و جل بہتری جو ہے وہ نصیب ہوگی. اب آپ غور کر لیجئے، ایک تو وہ کام ہوتے ہیں جو جنرلی ہم کر رہے ہوتے ہیں، روٹین ورک ہوتے ہیں ہمارے، شب و روز کے معمولات میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو ایک وہ کام ہوتے ہیں کہ جو بطور خاص ہم اس کو کرنے جا رہے ہوتے ہیں، روٹین سے ہٹ کر کوئی ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی بزنس مین ہے تو کوئی ایسا سودا کر رہا ہوتا ہے کہ جو روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے، یا آپ اپنے جاب کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے. تو اگر مچھلیوں کو خواب کے اندر دیکھا جائے ایک جنرل پوزیشن کے اندر، بقیہ اس کی تفصیلات جدا ہیں کہ سمندر میں دیکھا، اس کے کنارے پر دیکھا، مرا ہوا دیکھا، پلٹی ہوئی مچھلی کو دیکھا، تلی ہوئی مچھلی کو دیکھا، تیل کے اندر مچھلی کو دیکھا، وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس کی جدا تعبیرات ہیں. لیکن کامنلی جنرلی اگر مچھلی کو خواب کے اندر دیکھا جائے تو یہ نعمت ملنے کی دلیل ہوتی ہے. اور اگر کسی کے ہم ولادت کا سلسلہ ہو تو بعض اوقات مچھلی جو ہے وہ بیٹی سے بھی تعبیر کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے گا اور وہ بیٹی کی شکل کے اندر نعمت ہوگی. تو عورت پر بھی دلیل ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی اگر نکاح کے تیاریوں میں ہے، اس کا ارادہ ہے، تو وہ جلد نکاح کرے گا، عورت کرے گا، اس کا نکاح ہوگا، تو یہ بھی اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے. تو چونکہ آپ نے کوئی اپنے بارے میں ڈیٹیل بیان نہیں کی، لہٰذا ان میں سے کسی صورت کو بالتعیین بیان نہیں کیا جا سکے گا. البتہ مجموعی طور پر آپ نے جو خواب بیان کیا ہے وہ اچھا ہے. دوسری ہمارے کالر تھے، جدہ شریف سے کال کی تھی، اپنے والدہ کا خواب بیان کیا تھا. 2-3 چیزیں انہوں نے بیان کی، مچھلیاں کبھی دیکھتی ہیں، کبھی سمندر دیکھتی ہیں، اور گھوڑے دیکھتی ہیں. مچھلیوں کو تو میں نے عرض کیا ابھی. اسی طرح سے گھوڑے کا دیکھنا، اس کی 2 تعبیریں ہوا کرتی ہیں. یا تو خواب دیکھنے والے کو سفر درپیش ہوگا، اگر آپ کے والدہ کا کوئی سفر کا ارادہ تھا تو سمجھیے کہ وہ جلد درپیش ہوگا، حالات واقعات ایسے ہوں گے کہ جلد سفر اختیار کریں گی. وہ کہیں کا بھی ہو سکتا ہے. البتہ ایک اور اس کی تعبیر ہوتی ہے، وہ بھی اچھی ہے، اور وہ تعبیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی شخص گھوڑے پر اپنے آپ کو سوار دیکھے، اور سفید رنگ کا گھوڑا ہے، اچھا گھوڑا ہے، خاص طور پر عربی النسل گھوڑا اگر کوئی شخص دیکھے، تو یہ کامیابی کی دلیل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں، اس کے جو بھی ارادے ہیں اس کے اندر اس کو کامیابی عطا فرمائے گا. تو یا تو سفر درپیش ہوگا یا پھر یہ کامیابی کی دلیل ہے. دونوں اعتبار سے اچھے خواب ہیں. اور کبھی جو ہے وہ سمندر نظر آتا ہے جیسے کہ بیان کیا، تو نارمل حالت کے اندر سمندر کا دیکھنا کسی کر و فر والے شخص، کسی صاحب منصب، کوئی بڑا آدمی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ واسطہ پڑھنے کی یہ دلیل ہوتا ہے. اگر ڈیٹیل بیان ہو کہ سمندر میں سفر کرتا ہے، کوئی ڈوبتا ہے، جاتا ہے، کنارے پر ہے، یا کوئی اور طرح کا اس کا انٹریکشن ہو، تو پھر اس کی تعبیر اس کے مطابق ہوگی. تیسرے ہمارے کالر تھے، انہوں نے اپنی بچوں کی امی کا خواب بیان کیا کہ انہیں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کچا گوشت نظر آتا ہے. کس چیز کا گوشت نظر آتا ہے یہ ضرور بیان کیا کرے، کیونکہ کچا گوشت جانور کا ہے، انسان کا ہے، حلال جانور کا ہے، حرام جانور کا ہے، یا اس کی کیا صورتحال ہے، یہ بیان کرنا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے مختلف ہونے سے اس کی تعبیر جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اسی طرح کھانے کے اعتبار سے بھی مختلف ہو جاتی ہے. اگر انسان کا گوشت کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ کھاتا ہے تو پھر وہ غیبت پر بھی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ غیبت کرنے کو قرار دیا گیا، گویا کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے. بہرحال کچا گوشت دیکھا ہے مطلقاً، تو اس کی کوئی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ ہمیں بیان کریں گے کہ کس چیز کا گوشت ہے اور کس صورت میں دیکھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے مطابق تعبیر کو بیان کیا جائے گا. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. میں نے اپنی شادی دیکھی ہے، یہ اس کی کیا نہیں رہی؟ اپنی شادی خواب کے اندر دیکھی ہے اپنے، ضرور عرض کرتے ہیں جناب. نیکسٹ. خواب آیا تھا کہ میں پانی والی جگہ پہ ہوں، تو میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، تو وہ
بہت سارے لوگ گزر گئے اس پانی سے، تو لیکن مجھے نا بہت پریشانی لگ رہی ہے، مجھ سے گزر نہیں جا رہا، جیسے میں اس کے اندر گر جاؤں یا مجھے کچھ ٹینشن ہو جائے گی، تکلیف ہو جائے گی۔ جی اس خواب کی تعبیر پوچھنی تھی، یا ایسے مجھے بہت ٹینشن، رات کو نیند بھی نہیں آئی۔ رات کو نیند بھی نہیں آئی؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جناب، ایک ہمارے جو کالر تھے پانی کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ پانی میں ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہاں سے گزر گئے ہیں، لیکن ان کو وہاں سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور بہت زیادہ آزمائش کا بھی شکار ہیں، نیند بھی نہیں آئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اطمینان رکھیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، اللہ تبارک و تعالی عافیت عطا فرمائے، آپ کو مشکلات سے جو ہے وہ چھٹکارا عطا فرمائے۔ اگر اس طرح کے پانی کا سامنا ہے کہ جیسے بہت بڑا دریا ہے یا بڑی مقدار کے اندر پانی ہے اور آپ اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہے ہیں، یا دوسرے کنارے پر جانا چاہ رہے ہیں اور آپ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے جبکہ دیگر لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اس طرح کی کیفیات جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا یہ اس کی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جن دنوں آپ نے خواب دیکھا کسی مشکل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے، لیکن یاد رکھیے کہ اس طرح کا خواب دیکھنا بھی ایک طرح سے مومن کے لیے نعمت ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر ایک تو اس کام کے لیے تیار ہو جائے اور دوسرا اس کے سد باب کے لیے کوئی بھی اس طرح کا عمل جو ہے وہ اختیار کر لے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فلاں کام جس کا آپ ارادہ رکھتے تھے یا جس کی آپ کو توقع تھی اس میں مجھے کچھ مشکل کا سامنا ہوگا، تو آپ پہلے سے زیادہ اس کی تیاری کر لیجئے، آپ کی جو اس کے لیے پریپریشن ہے اس کے اندر مزید جو ہے وہ اچھے انداز پر تیاری کیجئے تاکہ آپ اس مشکل سے بچ سکیں۔ پھر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب ایک اشارہ ہے، آپ کے لیے ایک تنبیہ ہے، تو دعا کی کثرت کریں، کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ کر لیں، کچھ خیرات وغیرہ کر لیں، تاکہ اگر کوئی مشکل معاملہ درپیش ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس صدقہ کرنے سے عافیت حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں سفر اختیار کر لیں، مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کر لیں کہ یہ تمام جو اعمال ہیں یہ دعا کی جلد قبولیت کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کی قربت میں دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سفر اختیار کر کے دعا کرنا، مسجد میں حاضر ہو کر دعا کرنا، بطور خاص گڑ گڑا کر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنا، تو یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی اگر اس طرح کا معاملہ آپ سمجھتے ہیں تو الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے کی جانے والی دعاؤں کی جلد قبولیت کے بہت سارے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ میری دعوت قبول کر لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل مشکلات سے چھٹکارا نصیب ہوگا، اور کسی خاص کام میں اگر رکاوٹ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ضرور دور ہو جائے گی۔ ہمارے پہلے کالر تھے اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھنا کیسا، ایک جنرل انہوں نے کویسچن کیا ہے، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر اور بہت سارے ناظرین دیکھتے ہوں گے، شادی شدہ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، غیر شادی شدہ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے۔ ایک عمومی ایک عمل ہے جو نظر بھی آ جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے لوگ اس کو زیادہ سیریس بھی نہیں لیتے کہ ٹھیک ہے دیکھ لیا شادی ہو گئی، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ تشویش کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ میں تو آلریڈی شادی شدہ ہوں، اب میں شادی دیکھ رہا ہوں تو پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوگا۔ تو اس میں بنیادی طور پر میں دو چیزیں آپ کو عرض کروں گا۔ ایک تو شادی ہوتے ہوئے دیکھنا، نارملی جیسے بارات ہے، کوئی دولہا بنا ہوا ہے، نکاح ہو رہا ہے، یا جو بھی ایک شادی کا سماں ہوتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا منظر ہو اور اس کو یہ فیل ہو کہ یہ میری شادی ہو رہی ہے، تو بعض اوقات تو کمارا شخص ہے، اب اس کے خیالات کے اندر شادی کرنا ہے یا واقعی وہ تیاریوں میں ہے یا سوچ رہا ہے کہ نہ جانے مجھ پر گھر والوں کی نظر کرم کب ہوگی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے خیالات کا ہی یہ ریفلیکشن ہے، کیونکہ جو خیالات ہوتے ہیں وہ خواب کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔ اور ایک اس کی تعبیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ واقعی شادی کا دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے یہ ایک علامت ہے کہ وہ جلد نکاح کرے گا، اس کی شادی ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا کہ ایک شخص ہے جو غیر شادی شدہ ہے اس کے اعتبار سے، اب آلریڈی ایک شخص ہے جو شادی شدہ ہے تو اس کے اعتبار سے اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس میں عورت اور مرد کا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ اگر عورت دیکھتی ہے جو کہ آلریڈی شادی شدہ ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر جدا ہے، اور اگر مرد دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر جدا ہے۔ تو چونکہ کالر نے مرد کے اعتبار سے پوچھا ہے، تو مرد جو کہ آلریڈی شادی شدہ ہے
وہ اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بہتری، نفع اور خاص طور پر اپنے خاندان سے اس کو راحت عطا فرمائے گا. تو تعبیر کے اعتبار سے یہ اچھا ہے مرد کے اعتبار میں. عورت کے اعتبار میں اگر شادی شدہ عورت دیکھتی ہے کہ اس کی دوبارہ شادی ہوئی ہے اور شادی کے آگے کے معاملات بھی وہ دیکھتی ہے تو پھر یہ کسی سے نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے. پھر اس کی آگے ڈیٹیل ہے. تو بہرحال یہ اچھی تعبیر ضرور ہے، لیکن یہ خیال کیجئے کہ اگر گھر میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی نہیں ہے اور آپ شادی شدہ ہیں اور آپ نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو کم از کم گھر میں بیان کرنے سے اجتناب کیجیے گا، ورنہ گھر والے کہیں گے کہ ہاں آج کل شادی کے خواب دیکھ رہے ہیں آپ. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے آزمائش ہو جائے. تو بہرحال اس طرح کا معاملہ دیکھنا تعبیری اعتبار سے یہ بہتر ہے. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. محمد الیاس بات کر رہا ہوں ہری پور سے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ بابا جان ہمارے گھر میں تشریف آئے ہوئے اور میں انہیں 3000 روپے پیش کرتا ہوں اور وہ الحمدللہ قبول فرما لیتے ہیں. کیا بات ہے جناب، آپ نے باپا جان کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا ہے اور انہوں نے قبول فرما لیا ہے. اچھا خواب ہے بزرگوں کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا، تحفہ پیش کرنا، تو ان کا قبول کر لینا یقیناً ایک خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہتری کا سامان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو امیر اہل سنت کی مزید برکتیں نصیب فرمائے. اچھا خواب ہے، بزرگ کی آپ نے زیارت کی، جو پیش کیا وہ انہوں نے قبول کر لیا. نیکسٹ کال. ارشد الطاف بول رہا ہوں، اور میں خواب میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں. ہر دن سوتے سوتے زیادہ ڈر جاتا ہوں اور بہت زیادہ موذی جانور، سانپ، چھپکلی ایسے ہماری طرف لپکتے ہیں اور گندگی بہت دیکھتا ہوں کہ جیسے واش روم میں بیٹھا ہوں ایسے گندی گندی جگہوں میں بیٹھے گھسا جا رہا ہوں اور اڑ رہا ہوں، دیواروں سے اوپر اوپر ٹکرا رہا ہوں. تو پلیز اس کا مجھے بتائیں کہ اس کا کیا کرنا چاہیے اور یہ کس ٹائپ کے خواب. ارشد بھائی دو باتیں آپ کو عرض کروں گا، دو مدنی پھول عرض کروں گا. ایک تو سوتے وقت کی کیفیات پر تھوڑا سا غور کر لیجئے. جو آپ نے کیفیت بیان کی ہے کہ اکثر آپ کو اس طرح کے جو آپ نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں، تو سوتے وقت باوضو سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، دعا پڑھ کر سوئیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر سوئیں، سیدھی کروٹ سوئیں اور سونے سے پہلے کوئی بھی اس طرح کا منظر نہ دیکھیں. مثال کے طور پر بعض اوقات ٹی وی دیکھتے دیکھتے لوگ سوتے ہیں اور ٹی وی پر مدنی چینل نہیں بلکہ کوئی اور ایسی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو شرعاً درست نہیں ہوتی، مار دھاڑ کے مناظر ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں آپ کے خوابوں کو بھی. پیٹ کے بل سونا، اسی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے خوابوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو ان چیزوں پر دھیان دیں اور سونے سے پہلے یا متکبر 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک. تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے جو معاملات ہیں اس سے چھٹکارا ملے گا. اور دوسرا جیسے کہ آپ نے کہا نا خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، تو یہ وظیفہ اختیار کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خوابوں سے چھٹکارا ملے گا. دوسرا جو آپ کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ شاید منتشر الخیالی کا آپ شکار رہتے ہیں، تو اپنے خیالات کو درست کریں. اب وہ کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ تو بندے کی جو صحبت ہوتی ہے، جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور جو خاص طور پر بندہ دیکھتا ہے وہ ذہن کے اندر نقش ہوتا ہے اور وہی ہمارا خیال ہوتا ہے. اسی کے بارے میں بندہ گفتگو کرتا ہے اور اسی کے بارے میں سوچتا ہے. تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ہمارا رجحان کیا ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں دن بھر میں، ہمارے گفتگو کے کیا موضوعات ہوتے ہیں. اگر لٹریچر پڑھنے کا شوق ہے تو جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ کیا ہے، وہ شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ مواد کیسا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ برے خیالات کا بھی باعث ہو سکتی ہیں اور منتشر الخیالی کا بھی سبب ہو سکتی ہیں. تو عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں، دیکھیں تو اچھا دیکھیں، سنیں تو اچھا سنیں، بولیں تو اچھا بولیں. جس کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں وہ شخص اچھا ہونا چاہیے. بات کرے تو نیکی کی دعوت دے، اگر کوئی اور بات کر رہا ہے تو وہ بھی سلیقہ مندی کی بات ہو، اچھی بات ہو، اچھی گفتگو ہو، غیبتیں نہ کرتا ہو، چغلیاں نہ کھاتا ہو، گالیاں نہ نکالتا ہو، مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرتا ہو. اسی طرح فلمی ڈراموں کی
باتیں نہ کرتا ہو, بے پردگی کی یا فحش باتیں نہ کرتا ہو, تو اگر ہماری صحبتیں اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا دیکھنا, سننا, بولنا, اٹھنا, بیٹھنا, یہ سب چیزیں اچھی ہوں گی. اور جب یہ سب چیزیں اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے خیالات بھی اچھے ہوں گے. اور خیالات کا خوابوں پر جو ہے وہ بڑا ہی گہرا تعلق اور اثر ہوا کرتا ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے, مدنی انعامات پر عمل کیجیے, تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا جب یہ سارا جو سسٹم ہے دن بھر کا, جو بھی ہم کام کاج کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے, سوتے جاگتے, ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, بولتے ہیں, وہ سب جب انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا تو پھر ہمیں اس طرح کے برے خیالات سے بھی چھٹکارا ملے گا. اور جو وظائف کا میں نے عرض کیا وہ اس لیے ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ شیطان کی جانب سے بھی مسلمان کو اس طرح کی چیزیں دکھا کر پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو دعائیں پڑھ کر سوئیں گے, وظائف پڑھ کر سوئیں گے, سنت کے مطابق سوئیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کے اثر سے بھی محفوظ رہیں گے اور ہمارے خیالات اور ہمارے خواب دونوں اچھے ہو جائیں گے. یہ جو وظیفہ عرض کیا یہ جنرل ہے, کسی کو بھی خوف زدہ کرنے والے خواب نظر آتے ہوں, برے خواب نظر آتے ہوں, پریشان کن خواب نظر آتے ہوں, تو یہ وظیفہ اختیار کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل چھٹکارا مل جائے گا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب مدنی پنصورے کے صفحہ نمبر 228 پر یہ جو وظیفہ عرض کیا ہے یہ تحریر شدہ ہے. اگر بھول جائیں تو وہاں سے دوبارہ آپ پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ کال. جی میرا نام عزیر ہے, میں مردان سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری امی کافی عرصے سے خواب میں مختلف میوجات, سیب, ناشپاتی, انجر, انگور اور ہرے بھرے سبزیاں, باغات بار بار دیکھ رہی ہے. اس کی مجھے تعبیر بتائیے پلیز. خان صاحب معلوم ہوتے ہیں جس علاقے سے آپ نے کال کی ہے تو وہ تو علاقہ ہی سرسبز و شاداب ہے, میوہ جات کا علاقہ ہے. اخروٹ تو بادام تو خوبانی تو آڑو تو اور بہت سارے پھل ہیں جو ان علاقہ جات کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ. تو اگر تو ایسا معاملہ ہے کہ آپ کی رہائش ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر اطراف کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں, تو پھر تو ایک نارمل آپ کی روٹین کی چیز ہے. آپ کی والدہ وہ دن بھر دیکھتی ہوں گی یا آنے جانے کے دوران خیالات کے اندر وہ چیزیں ہیں تو خواب کے اندر بھی نظر آ جائیں گی, تو پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی. البتہ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے, کوئی ایسا انٹریکشن نہیں ہے, اس خاص علاقے کا گزر نہیں ہے یا سبزیات جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر کوئی اس طرح کی کاشتکاری کا معاملہ نہیں ہے, تو جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں تو اس میں مختلف پھلوں کی مختلف تعبیرات تو ہیں, لیکن آپ کے بیان کے مطابق آپ کی والدہ کو بکثرت اس طرح کی مکس چیزیں نظر آتی ہیں. تو مطلقاً پھلوں کا دیکھنا اگر تو اچھی حالت میں دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر انگور کا آپ نے کہا, تو انگور ایسے ہیں کہ جو پکے ہوئے ہیں تو اچھا ہے تعبیر اعتبار سے. اسی طرح دیگر پھل ہیں, آڑو ہے, جو بھی آپ نے بیان کیا, اگر تو وہ ایسے ہیں کہ جو کھانے کے قابل ہیں عام طور پر جس طرح ہم کھانے کے لیے حاصل کرتے ہیں. اس طرح سبزیوں کی بات کی, سرسبز و شاداب جگہ کا دیکھنا یا سبزیوں کا دیکھنا یا کوئی بھی اسی طرح کی چیز کا دیکھنا یہ تعبیری اعتبار سے اچھا ہوا کرتا ہے. تو اس کے اندر ایک تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے خواب دیکھتا ہے اور ان دنوں کوئی وہ معاملہ کرنے جا رہا ہے, کوئی ایسا فیصلہ کرنے جا رہا ہے, کوئی ایسی بات ہے جو اس کے ذہن کے اندر ہے, کوئی کام کرنے جا رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے, اور خاص طور پر رنگوں کے اندر بھی جو مختلف کلرز ہیں ان کے مختلف تعبیریں ہوتی ہیں, اور سبز کلر یہ تعبیری اعتبار سے نعمت کی, پازیٹیویٹی کی, مثبت کی یعنی اچھائی کی یہ علامت ہوتا ہے. تو اس معاملے کے اندر, اس کام کے اندر, اس چیز کے اندر خواب دیکھنے والے کو بہتری نصیب ہوگی, اچھائی نصیب ہوگی. اور اگر جو ہے وہ گلے سڑے پھل دیکھیں, مثال پھل تو دیکھے لیکن ان کی کنڈیشن ہی خراب ہے, گلے سڑے ہیں, یا سبزیاں دیکھی ہیں تو وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں, ان کی حالت جو ہے وہ عجیب و غریب ہے, تو پھر وہ تعبیری اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا. البتہ بعض پھل ایسے ہیں کہ جن کی تعبیر جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں بیری کی یا بیر کی, تو پھل تو بڑا ہی اچھا ہے لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ بعض اعتبار سے اچھی نہیں ہوتی. اور بعض اوقات جو ہے وہ کوئی شخص اگر بیر کا درخت دیکھتا ہے تو یہ بیماری کی علامت ہوا کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا ہو سکتا ہے کہ بیماری کا شکار ہو. اسی طرح
بعض اور بھی پھل ہیں کہ جن کی تعبیر جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی. تو بہرحال مجموعی طور پر چونکہ جنرلی آپ نے بیان کیا ہے تو اچھے پھلوں کا دیکھنا تعبیر اعتبار سے نعمت ملنے کی، پھل ملنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی نفع کے ملنے کی یہ علامت ہوا کرتا ہے. تو اپنی والدہ کو تسلی دیجیے، اچھے خواب ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بہتری کا سامان ہوگا. اسی طرح سے پھلوں کی ایک تعبیر جو ہے وہ اولاد سے بھی کی جاتی ہے، کیونکہ اولاد کو پھل سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بندے کا پھل ہے، اس کی نشو و نما ہے، اس کی نسل کے بڑھنے کا سبب ہے. تو اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہو اور عورت جو ہے وہ حاملہ ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کو اچھے اچھے پھل نظر آتے ہیں تو یہ تعبیر اعتبار سے اس کے لیے یوں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت مند اور اچھی جو ہے وہ اولاد عطا فرمائے گا، ایسی اولاد عطا فرمائے گا کہ جو اس کے حق میں دینی دنیاوی اعتبار سے بہتر ہوگی، صحت مند ہوگی. اچھی اولاد کی یہ علامت ہوا کرتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر اس طرح کا خواب نظر آتا ہے کہ جس کی تعبیر اچھی ہے تو اچھا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے چونکہ ایک نعمت ہے اور ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرنا چاہیے تاکہ اس نعمت میں بھی مزید اضافے کا باعث ہو. نیکسٹ کال سنائیں. ثابت حسین بات کر رہا ہوں صالح آباد سے. میرے بھتیجے نے میرے بارے میں خواب دیکھا ہے کہ 2 نکاح ہو گئے ایک ہی رات میں، شادی ہو گئی ہے، بارات ہوئی ہے، حالانکہ میں شادی شدہ ہوں، میرے 20 بچے بھی ہیں. یہ خواب ہے، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتائیے. بھتیجے نے دیکھا ہے چچا کا شادی ہوتا ہوا، نکاح ہوتے ہوئے. تو اچھا ہے، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، مرد کے حق میں اگرچہ وہ شادی شدہ ہو دوبارہ شادی دیکھنا یہ کسی خوشی کی خبر ملنے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں اس خواب کو بہتر فرمائے اور آپ کو دین و دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے. نیکسٹ کال. محمد احسن اتاری پشاور سے. اکثر خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت ہی شدید کا زلزلہ، اور اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ بلڈنگیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہر طرف پہ افراتفری ہوتی ہے. تو اکثر یہ 3 سے 4 بجے کے ٹائم پر یہ میں خواب دیکھتا ہوں. الحمدللہ عز و جل میں 5 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اور اکثریت میں یہ دیکھتا ہوں کہ زلزلے اکثر دیکھتا ہوں تو اس کے کچھ ہی دن بعد ہی زلزلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے کہ اس تعبیر کے بارے میں کیا ہے، یہ کیسے مجھے مثال کے طور پہ خواب میں آتا ہے، اس کی کیا ہے؟ دیکھیے اس پہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ اکثر آپ زلزلے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد زلزلے آ بھی جاتے ہیں، تو شاید آپ اس علاقے میں رہتے ہوں گے کہ جو بعض علاقے ہوتے ہیں کہ جو بکثرت زلزلوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں. ضروری نہیں کہ زلزلہ بہت بڑی تباہی کا باعث ہو، بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہلکے پھلکے جھٹکے آتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مومن کو مستقبل میں ہونے والے رونما ہونے والے واقعات کی خبر پہلے سے دی جاتی ہے. یہ خوابوں کا ایک پورا چیپٹر ہے. تو جیسے کہ آپ نے اپنی روٹین بیان کی تو یہ اسی میں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہونے والی چیز آپ کو پہلے سے دکھا دی جاتی ہے. ورنہ بعض اوقات جو ہے وہ زلزلے کا دیکھنا یہ مصیبت کے اس علاقے پر کسی آزمائش کے آنے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا بھی کریں. اور زلزلے کیوں آتے ہیں اس پر مکتبۃ المدینہ کا بڑا ہی پیارا ایک رسالہ بھی ہے، اس کے اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں اور اس کے اندر ایک بنیادی سبب جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو بیان کیا گیا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کے بارے میں فتاوی رضویہ شریف میں اور دیگر اپنی کتب کے اندر تحریر فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، خاص طور پر جہاں پر زلزلے بکثرت آتے ہوں کہ یہ زلزلے ہمارے گناہوں کے باعث آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا میں بھی زلزلے کی شکل میں یا کسی بھی شکل کے اندر مصیبت سے محفوظ فرمائے اور کل بروز قیامت بھی ہر طرح کی آزمائش سے مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. نیکسٹ کال.
میرا نام ندیم احمد اختاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ خواب ایسا ہے کہ میں مدنی ماحول سے الحمدللہ وابستہ ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کثیر اجتماع منعقد ہے، اس میں ہمارے ایک واقف اسلامی بھائی بھی ہے، اور ہم اس اجتماع کی طرف جا رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، اس اجتماع کی طرف چلتے ہیں۔ تو راستے میں وہ اسلامی بھائی جو میرے ساتھ ہیں وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ وضو آپ کا ہے؟ تو نہیں، میرا وضو، مجھے شک ہو رہا ہے کہ وضو نہیں ہے، ان کا وضو ہے۔ وہ جماعت میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں، اور میں قریب ہی دیکھتا ہوں کہ اجتماع کا آگے قریب ایک نہر نما پانی کی جیسا ہے، وہ پانی مطلب ہرا گرین پانی ہے۔ تو مجھے اس خواب کی تعبیر پتہ کرنی ہے کہ یہ میرے لیے نہر نما جو یہاں سے رواں ہو رہی ہے، اور میں بھی شک و شبہات میں ہوں کہ کہیں یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ دوسرے لوگ اس سے وضو کرنے ہوتے ہیں تو میں بھی اس میں وضو کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ بتایا جائے کہ میرے لیے کیا معاملہ ہے، خوابوں کی تعبیر کے لیے میرے سوال ہے۔ ماشاء اللہ ندیم بھائی، مجموعی طور پر آپ کا خواب اچھا ہے۔ ہم مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، تو جو بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں الحمدللہ انہیں بار بار اجتماعات کے اندر شرکت کا موقع ملتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور سنت بھرے اجتماعات کے اندر شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک خیال بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اجتماعات کی طرف رغبت ہوتی ہے، مدنی ماحول سے جو وابستہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں آنا جانا بھی رہتا ہے، تو اسی طرح سے ہمیں خواب کے اندر بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ البتہ اس کے اندر ایک پہلو جس کی طرف آپ سوال بھی کر رہے ہیں کہ ہرے کلر کا پانی دیکھتے ہیں اور اس کے اندر وضو کرتے ہیں، تو وضو کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا اور صاف شفاف پانی کا دیکھنا، یہ تعبیری اعتبار سے بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو عبادت پر استقامت عطا فرمائے گا، قوت عطا فرمائے گا، طاقت عطا فرمائے گا۔ تو توفیق خیر ملنے کی یہ علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر مدنی انعامات پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو مزید اس پر کوشش کیجیے، اگر نہیں کرتے تو میں آپ کو دعوت پیش کروں گا کہ آپ ضرور کوشش کریں، روزانہ فکر مدینہ کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خیر پر، بھلائی پر، اچھے کاموں پر، نیکی کے کاموں پر استقامت اور معاونت ملے گی۔ تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا اچھا نتیجہ آپ کے سامنے ظاہر ہوگا۔ نیکسٹ کال۔ جناب، میں مجاہد بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ سوال یہ ہے کہ میری والدہ چند روز پہلے خواب میں دیکھا کہ بیڈ کے نیچے ایک موٹا سانپ بیٹھا ہوا ہے اور وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر والدہ نے کسی کو بلا کر سانپ کو پیٹی میں بند کیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے پیٹی کھولا تو سانپ نے جیسے ہی سر نکالا اپنا تو اس کو کچل دیا پیٹی بند کر کے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور دیکھا کہ دوسرے کمرے میں ٹی وی ٹرالی کے اوپر ایک چھوٹا سانپ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی دیکھ رہا ہے، جبکہ دوسرا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ امی اسے نہیں مارنا، یہ اچھا سانپ ہے، یہ کاٹتا نہیں ہے۔ دیکھیے، سانپ برے شخص کی علامت ہوتی ہے اور نقصان دہ شے کی علامت ہوتی ہے، اور اس کا مار دینا اس پر غالب آنا ہے۔ البتہ جو ٹی وی پر سانپ دیکھا تو یہ بھی علامت ہو سکتی ہے کہ اس ٹی وی پر کیا کیا گھر میں دیکھا جاتا ہے۔ غور کر لیں، اگر اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو غیر شرعی ہیں، میوزیکل شوز دیکھے جاتے ہیں یا بے پردگی کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے کہ جو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ ایک چیز علامت ہے، تنبیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ اگر وہ گناہوں بری چیز ہے جو دیکھی جاتی ہے تو اس سے توبہ کریں اور راہ راست پر آنے کی کوشش کریں، ورنہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ گناہ تو ہر حال میں نقصان دہ ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے تو اس کی رحمت ہے، ورنہ گناہ تو گناہ ہے۔ دنیا میں بھی اس کی بے برکتی ظاہر ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ برائی ظاہر ہوتی ہے، اور کل برج قیامت تو اس پر ظاہر ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا اور اس نے معاف نہ کیا تو عذاب کا بھی باعث ہو سکتا ہے۔ تو یہ غور کر لیجئے، بہت ایک واضح سی چیز ہے ٹیلی ویژن پر سانپ بیٹھے ہوئے دیکھنا، کہ اس کی وجہ سے کسی نقصان دہ شے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور دینی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو حلال دیکھنا نصیب فرمائے، جائز دیکھنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھیے، الحمدللہ ایک ایسا پیارا ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے
کہ جب بھی دیکھیں ڈبل 12 گھنٹے رات دن کے اندر جب بھی آپ سوئچ آن کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو جائز چیز نظر آئے گی، نیکی کی دعوت آپ کو ملتی ہوئی نظر آئے گی، کہیں پر قرآن کی بات ہو رہی ہے تو حدیث پاک کی بات ہو رہی ہے تو بزرگوں کے واقعات سنائے جا رہے ہیں، تو کہیں پر ہمیں شرعیہ احکامات سکھائے جا رہے ہیں، تو کہیں پر روحانی علاج بتائے جا رہے ہیں، تو کہیں پر ہمیں اور دینی دنیاوی فوائد کی جو ہے وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم سب کے گھر میں چلے تو صرف مدنی چینل چلے، ہم اسی کو دیکھیں، اسی کو جو ہے وہ اپنی شب و روز کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ نیکسٹ کال۔ سعید بول رہا ہوں ضلع پاک پتن سے، تحصیل عارف والا سے۔ میرا سوال ہے کہ رات کو مجھے 3 بجے خواب آیا ہے کہ میں نے گندا پانی دیکھا ہے اور وہ پانی رکا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کھل گیا۔ یہ میرا سوال ہے۔ کھل گیا، شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر وہ رواں ہو گیا، جاری ہو گیا۔ تو بہرحال گندے پانی کا دیکھنا یہ تعبیری اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، برائی کی علامت ہے، بیماری کی بھی علامت ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر ان دنوں کوئی آپ خاص کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے معاملے میں ذرا ہوشیار رہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو آزمائش کا شکار ہو یا اس کام کے کرنے میں کسی غلطی کا آپ شکار ہو رہے ہیں، تو غور کر لیجئے۔ اگر کوئی روٹین کا کام ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کسی خاص کام کے بارے میں غور و فکر سے ذرا توجہ سے کام لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے اندر غلطی کا شکار ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خواب کے برے اثر سے حفاظت کے لیے دعا بھی کریں، خاص طور پر نماز کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ نیکسٹ کو۔ میں امان اللہ بڑو کوئٹہ شہر سے۔ میں رات کو سوتے وقت جو ہے نا ہمیشہ کتا جو دیکھتا ہوں کہ مجھے کاٹتا رہتا ہے۔ سوتے وقت دیکھتے ہیں جناب، کوئٹہ سے ہیں اور کتے کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ کاٹتا رہتا ہے۔ دیکھیے کتے کی بہت ساری تعبیرات ہوتی ہیں، تو اس کی ڈیٹیل ضرور بیان کیا کریں، اس کا کلر کیا ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ کاٹتا ہے، اگر یہ یاد ہو تو یہ ضرور بیان کیا کریں۔ ویسے مطلقاً کتا جو ہے خبیث الباطن شخص کی علامت ہے کہ جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ بکثرت آپ کو نظر آتا ہے، تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے عمل دخل ہوتا ہے اور مسلمان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل دشمن سے بھی حفاظت رہے گی اور اس طرح کے برے خوابوں سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی۔ بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب، اور آج جو آپ کو مدنی گلدستہ ہم دکھانے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کر ہے۔ ایک جگہ پر جانا ہوا جہاں پر حقیقی شیر موجود تھے۔ بعض اوقات شیر بھی خواب کے اندر لوگ دیکھتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، گھبراتے بھی ہیں۔ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کا مدنی گلدستہ کیا ہے، امید ہے آپ کو دلچسپ معلوم ہوگا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا بخار کس کو آیا؟ یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے شیر، ببر شیر، اسی کو آیا۔ جی اسد بھائی، بالکل قریب ہیں آج تو آپ۔ جی بالکل قریب ہیں، اور اتنا ہم مسکرا کے جو بات کر رہے ہیں اس لیے کہ بہت سٹرونگ یہ پنجرا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جانور ہیں، اور ہم خوابوں کی تعبیر میں مختلف جانوروں سے متعلق جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، شیر بھی ایک ایسا جانور ہے جو خواب میں نظر آتا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اس کی آواز بھی سن رہے ہیں۔ تو شیر جنگل کا بادشاہ جانا جاتا ہے، کہلاتا ہے، اور خوابوں میں بھی بہت لوگوں کو شیر کے مناظر نظر آتے ہیں۔ تو مطلقاً شیر کا دیکھنا، یہ دو اس کی بنیادی تعبیریں ہوا کرتی ہیں، یا تو یہ بادشاہ کی علامت ہوتی ہے یا پھر دشمن کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ بیسیکلی درندہ ہے اور چیر پھاڑ کرنے والا ہے، شکار کر کے کھاتا ہے، مختلف جانوروں کا شکار کرتا ہے۔ اس کی غذا ہی جو ہے وہ گوشت سے ہے، اور انسان بھی ظاہر ہے کہ اگر اس کے قریب اور اس کے پہنچ میں ہو تو اس کو یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کو شیر نظر آیا ہے تو یہ دشمن کی بھی علامت ہے اور طاقتور جنگجو قوت والے کسی بادشاہ کی بھی دلیل ہوا کرتا ہے۔ ایک تو یہ شیر ہے، اور ایک مجھے شیر کو دیکھ کر جو ایک وہ شیر یاد آ گیا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔
اگر اسد بھائی کوئی شخص اس قسم کا منظر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ شیر پر جو ہے غالب آ گیا ہے اور اس کو جو ہے اپنے بس میں کر لیا ہے, تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں, اگر خواب کے اندر اس طرح کا کوئی منظر دیکھتا ہے کہ شیر سے اس کا پالا پڑا اور وہ شیر پر غالب آ گیا, یعنی شیر پر اس نے غلبہ پا لیا, شیر سے اس کا پالا پڑا, تو یہ دشمن پر غالب آنے کی علامت ہوتی ہے. یعنی اگر اس کا کوئی دشمن ہے, کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ نقصان کا سامان کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے کو قوت عطا فرمائے گا اور اس کو دشمن پر, اس قوت والے شخص پر غلبہ اور تسلط عطا فرمائے گا. جی اسد بھائی, یہ اس کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے, ظاہر ہے کہ درندہ ہے اور اس کا گوشت کھانا حرام ہے. اگر کوئی شخص اس قسم کا منظر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ شیر کا گوشت جو ہے وہ کھا رہا ہے, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں, بہرحال خواب کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پاسبل ہیں اور خواب پر ظاہر ہے کہ حکم شریعت بھی نہیں لگتا. تو خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ شیر کا گوشت کھاتا ہے, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص بادشاہ سے مال حاصل کرے گا, منفعت حاصل کرے گا, اور دشمن پر غالب آنے کی بھی یہ دلیل ہے. اور شیر کا گوشت کھانا بادشاہ سے مال و منفعت حاصل کرنے, بعض اوقات بادشاہ سے خلعت حاصل کرنے کی بھی اس کی دلیل ہوتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منصب عطا فرمائے گا اور بادشاہ کا اس کو قرب حاصل ہوگا. ہاں بھائی, یہ تو بہت اچھی تعبیر ہے اس کی. جی مدنی چینل کے ناظرین, ابھی آپ کو ہمارے بائیں جانب جو ہے ایک شیر اور شیرنی نظر آ رہی ہیں. تو ایک منظر ہے, ہمیں ایک شیر اور ایک شیرنی نظر آ رہی ہے. اسد بھائی, اگر کوئی اتنا بہادر ہو, جیسے ہم تو کچھ قریب آ کے کھڑے ہو گئے, لیکن کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ شیر کو جو ہے اسی گردن اپنے بغل میں ایسے دبا لیتا ہے, لیکن خواب میں, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی, ہمارا یہاں پہ قریب آنا بھی اس لیے ہے کہ بیچ میں ایک جاندار شاندار سے جنگلہ ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال خواب میں ممکن ہے, اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ شیر کو اس نے بغل میں لیا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ کہ دشمن کے ساتھ سلوک کرے گا. تو اچھی تعبیر ہے. اگر اس کی کسی سے جھگڑے کا سلسلہ تھا خاندان میں, گھر میں یا دوست احباب میں, تو انشاءاللہ عز و جل صلح کرنے کا یہ پیغام ہے, اس کی ایک اچھی تعبیر ہے. چلے, اس کی تعبیر تو بہت پیاری ہے. تو آپ دیکھیں شیر کے اور مناظر. جی جناب, شیر کو خواب میں دیکھنا کیسا, اس کی چند تعبیریں ہم نے عرض کی ہیں. انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں ایک نیا مدنی گلدستہ ہوگا, ایک اور چیز کے بارے میں آپ کو بیان کیا جائے گا. سلسلے کا وقت ہمارے اختتام کو پہنچا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خوابوں کو, خیالوں کو, خام جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں, ہمارے ہر عمل کو, ہماری ہر کیفیت کو اپنی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے خواب میں تم